अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मसूद रज़ा। या साहिबुल जमाल वया सैयदुल बशर म्यूं वजहकल मुनीर लक़द नव्वरुल क़मर ला यमकनुस सनाए कमा काना हक़्क़हू बादस खुदा बुज़ुर्ग तोई क़िस्सा मुख्तसर। बादस खुदा बुज़ुर्ग तोई क़िस्सा मुख्तसर। हर मुसलमान का ये अक़ीदा है, सिर्फ़ इस दुनिया में नहीं, इस कायनात में जहाँ तक इम्कान की हदें उससे परे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बादस खुदा बुज़ुर्ग सिर्फ़ वही है, उन्हीं की ज़ात सबसे मोहतरम है, इसके अलावा कोई ज़ात नहीं। यही हर मुसलमान का अक़ीदा है। सोशल मीडिया पर मुसलसल इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, मैं यहाँ पर उसकी मज़म्मत करना चाहूँगा। बिल्कुल इस तरह की बातें ना की जाएँ, ये इश्तियाल दिलाती हैं लोगों को, और वो प्रोमिनेंट लोग जिनके मुँह से मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इस तरह की गुफ्तगू हुई है, मैं समझता हूँ कि उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। वो कहना कुछ और चाहते होंगे, कह कुछ और गए होंगे। तो जो लोग जिनके जज्बात इससे मजरू हुए हैं, उनको भी चाहिए कि वो सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा रखें। और जिन लोगों के मुंह से इस तरह की बातें सामने आई हैं, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, उनको चाहिए कि वो बेनिफिट ऑफ डाउट दें। और जिन लोगों ने इस तरह के जुमले अदा किए हैं, उनको चाहिए कि वो इसकी क्लैरिफिकेशन करें। इमरान खान साहब का बयानिया अमल बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर बिल्कुल लोगों में मकबूल हो रहा है, और इसी बैनर के तले एक हैशटैग सोशल मीडिया पे चल रहा है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। 27 रमज़ानुल मुबारक को इमरान खान साहब एक शब दुआ भी के लिए इज्तिमा करना चाह रहे हैं इस्लामाबाद में, बिल्कुल किया जाए, लेकिन अमल बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर का इतलाक़ सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी सियासत पर नहीं होना चाहिए। यह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारे दीन का हिस्सा है। हमें हुक्म दिया गया है कुरान पाक में कि हम इस पर अमल करें। तो हमें क़िबला अव्वल में होने वाली नाइंसाफ़ियों पर, जुल्म पर, बर्बरियत पर, वहाँ पर भी एक नज़र डालनी चाहिए, और वहाँ उसकी भी शदीद मज़म्मत करनी चाहिए कि किस तरीके से बैतुल मुक़द्दस पर इसराइली जहरियत जारी है, और वहाँ मुसलमान बहन भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिद अक़सा की बेहुरमती की जा रही है। तो उस तरफ भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए। अमल बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर का सिर्फ़ और सिर्फ इतलाक़ पाकिस्तानी सियासत पर नहीं होना चाहिए, और न इसे सिर्फ़ और सिर्फ सियासी अमल ही समझा जाएगा। मुल्क के जो सियासी मामलात हैं वो दिन ब दिन गंभीर होते चले जा रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि माशी बहरान भी है, समाजी बहरान भी है, सियासी बहरान भी है, और पंजाब इस वक्त एक बहुत बड़े बहरान का सामना कर रहा है। तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है, कोई हुकूमत मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ पर मामला जमूद का शिकार है। एक आइनी बहरान वहाँ पर नज़र आ रहा है। महंगाई का तूफ़ान, कल भी मैंने जिक्र किया था कि महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और एहतियात करें, अपने अखराजात को संभाल कर उनको खर्च करें, क्योंकि IMF के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ है, IMF से हमने इस बात पर रजामंदी जाहिर कर दी है कि हमें तमाम सब्सिडीज़ ख़त्म करनी होंगी, जिसका मतलब है कि बदतरीन महंगाई का सामना होगा, लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल वक्त कौम के सामने है, लेकिन सियासी महाजराई है कि थमने का नाम नहीं ले रही। इमरान खान साहब का मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें। उन्होंने इस्तीफ़े देने से मना कर दिया है, और अब तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सामने 27 तारीख को एहतजाज करने जा रही है। तो वो भी एक एहतजाज होगा जो हम ऑब्ज़र्व करेंगे, और ये जो जितने भी मराहिल होंगे, जहाँ जहाँ पब्लिक गैदरिंग होगी, यकीनी तौर पर ये इमरान खान साहब की जो तहरीक है उसको आगे बढ़ा रही होगी। सबसे अहम मामला मरासले का मामला रहा। मैं समझता था कि जो 38 मीटिंग हुई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, इसके बाद इस मामले को ख़त्म हो जाना चाहिए था। जो मामला हमारे सामने आ गया, जो एलामिया हमारे सामने आ गया, दूसरी मरतबा हमारे सामने आ गया, यहाँ पर मामले को रुक जाना चाहिए था। इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल लेकर जाएँ पब्लिक में, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि हुकूमत इस मामले को लेकर क्यों दूसरा रंग देने की कोशिश कर रही है। आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक और बात की, एक दूर की कौड़ी वो लेकर आए, जिसका दोनों एलामियों में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के दोनों एलामियों में कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं था। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो ख़त आया था, जो मरासला आया था, वो टेम्पर किया गया। यहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसे बनवाया, दोबारा से लिखवाया गया, और सफ़ीर, जो पाकिस्तानी सफ़ीर थे अमेरिका में, उन्होंने इसकी तस्दीक भी की है कि ऐसा किया गया है। आप यकीन करें कि असद मजीद, जिसका ये कहते हैं कि वो लेटर जो है वो उसने लिखा था, उसने सबके सामने कहा कि जी मैंने कोई ऐसा लेटर नहीं लिखा, मेरे लेटर के ना ये अल्फाज हैं, जो मैंने केबल भेजी उसमें जो
امریکہ کے اس اسسٹنٹ سیکرٹری. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک اسسٹنٹ سیکرٹری سے ہونے والی بات جو ہے اس کے اوپر یہ اپنا بیانیہ جو ہے کھڑا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو بات ہوئی اس کے مطابق وہ اسیسمنٹ میں نے لکھ کے بھیجی ہے. اس میں قطعاً نہ کوئی سازش کا ذکر ہے، نہ کوئی ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس کا ذکر ہے، اور نہ کوئی حکومت بدلنے یا نہ بدلنے کا ذکر ہے. میں نے یہ کچھ لکھ کے نہیں بھیجا. اس کے خط کے اوپر انہوں نے ایک اپنا خط، ایک اپنی اسیسمنٹ تیار کی ہے. یعنی وہ خط وزارت خارجہ میں آیا، وہاں پہ وزیر خارجہ صاحب نے اس کی پیرا فریزنگ کہتے ہیں اس کو، کہ آپ خط کو دے کے آپ پھر خود اندازہ لگاتے ہیں کہ اس میں جو لکھا ہے اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے. وہ خود پھر خط جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی نگرانی میں تیار کروایا، اور اس میں صرف ایک لفظ مداخلت کا ڈلوایا کہ جی. یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بات اب اس موقع پر کیوں کی جا رہی ہے، جب ایک حکومت کا اپنا موقف سامنے آ چکا ہے. اس کے باوجود آج ہی کے دن ایک اور وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، لیکن انہوں نے وہ گفتگو نہیں کی جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کی. میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس نے 2 دفعہ واضح کر دیا کہ پاکستانی سفیر کے مراسلے میں کسی قسم کی بیرونی سازش جس کا تعلق رجیم چینج سے ہو اس کا کوئی ذکر موجود نہیں، اور پاکستان کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز کی اس تصدیق کے بعد کہ کسی قسم کی کوئی بیرونی مداخلت پاکستان میں رجیم چینج کی نہیں ہوئی، اس کے بعد اس چیز کو دفن ہو جانا چاہیے تھا. لیکن عمران خان صرف اپنی ناکام سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے وہ مسلسل پاکستان کے اعلامیہ میرے سامنے موجود ہے، اور اعلامیہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو بیان تھا امریکی آفیشل کا وہ مداخلت کے مترادف تھا، اسی لیے انہیں ڈیمارچ کیا گیا، لیکن کوئی سازش نہیں ہوئی، یہ بھی اعلامیہ کہتا ہے. مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب رہنمائے مسلم لیگ ان کے سر بہت شکریہ آپ کا. علی محمد خان صاحب رہنمائے تحریک انصاف کے سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار جناب سلیم بخاری صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، ایک موقف آ گیا سامنے، ریاست کا موقف آ گیا، حکومت کا موقف آ گیا، بھرپور موقف آ گیا. اس کے بعد دوبارہ کیا ضرورت آپ لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ خط ری رائٹ کیا گیا، بنایا گیا، جھوٹا تھا، ایسا کچھ تھا ہی نہیں؟ کیوں یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو یہ آپ کو پتہ ہے مسعود بھائی، یہ بیانیوں کا اور نیریٹیوز کی ایک جنگ چل رہی ہے. یہ جو وارفیئر ہے اس کے بیچ میں عوام جو ہے یا جو ہمارے لوگ ہیں ان کو جو مس گائیڈ کرنے کی عمران نیازی نے جو ایک فتنہ انوینٹ کیا ہے، یہ فتنے کو آگے سے لے کے چل کے عوام کے اندر یہ فتنہ پھیلانا چاہ رہے ہیں، اور اس فتنے کی بنیاد پر عوام کی ہمدردی سمیٹنا چاہ رہے ہیں، اور اس فتنے کی بنیاد پر اپنی تحریک کو کامیاب کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں اس چیز کا یقین بھی ہے، اور ہم وہ بتا رہے ہیں کہ جو یہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس فتنے کی بنیاد جو ہے پہلے عدالت عظمیٰ میں اس بنیاد کو انہوں نے ختم کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، عدالت عظمیٰ کا فیصلہ یہ ماننے سے انکاری ہیں. انشاءاللہ ہم توہین عدالت کا بھی کچھ سوچیں گے ان کے بارے میں، ذرا تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. دوسرا سر، یہ جو مراسلہ آیا ہے، مجھے پہلے کائنڈلی اس کے بارے میں بتا دیجئے. یہ مراسلہ جو آیا اس پر 2 مرتبہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بیٹھی اور اس نے ایک ہی موقف اختیار کیا کہ مداخلت کے مترادف تو ہے یہ گفتگو، لیکن سازش کوئی نہیں ہے. تو پھر یہ دوبارہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ مداخلت بھی نہیں ہے کوئی، یہ جعلی خط تھا، جعلی، اس میں کچھ بھی نہیں ہے؟ دیکھیے پہلے جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کی گئی، پہلی میٹنگ جو تھی اس کی جو صدارت تھی اور وہ عمران خان نے خود کی، اور جس طریقے سے عمران خان نے فورن آفس کو، ہمارے سفارت خانے کو استعمال کیا وہ ساری قوم کے سامنے ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے جس طریقے سے اس کے اندر تقریب کاری کی وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے. پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو اپنے ذاتی مفاد پر داؤ پہ لگا دینا اس ملک کو قوم کے ساتھ بہت بڑی غداری ہے جو عمران نیازی نے کی ہے کہ آپ نے پاکستان کے سر، یہ اعلامیے میں شاہ محمود قریشی کی ذاتی جو مفاد مبینہ کی خاطر تقریر اپنے عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے آپ نے ملک کے خلاف، دیکھیں
جو سر جو یہ شاہ اعلامیہ محمود دیکھیں قریشی جو صاحب کی جس گفتگو ہوتی ہے تخریب کاری اس کا طرح آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اگر کہاں ہے آپ اعلامیہ میں؟ دیکھیں جو شاہ محمود قریشی صاحب نے تو تخریب کاری کی وہ تو فیسیلیٹیٹر ہے نا. اس طرح کے جو آپ کے ٹیلی گرامز ہیں اگر آپ نکال کے دیکھ لیں تمام بین الاقوامی ممالک کے ساتھ آپ کو تو ہزاروں کی تعداد میں اس طرح کے ٹیلی گرامز آتے ہیں, پاکستان کو آتے ہوں گے, اور ان ٹیلی گرامز کے بیچ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک ڈسکشن کا حصہ ہوتی ہیں. اب دیکھیں یہ ہر بندے کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو خواہشات ہیں یا عمران خان صاحب 2023 کا الیکشن چرانا چاہ رہے ہیں اور اپوزیشن کو دبا رہے ہیں. انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین میں یہ رانا ثناءاللہ کا جب مقدمہ گیا تو کیا آپ کے خیال سے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو نقصان نہیں پہنچا کہ رانا ثناءاللہ پہ 15 کلو ہیروئن ڈال دی گئی, جو سابقہ وزیر قانون ہے, جو اس وقت پارٹی کا مسلم لیگ نون کا پنجاب کا صدر ہے. یہ اس مراسلے کی بات کو ذرا میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ میں علی بھائی آپ کی طرف آؤں, ایک اس پر آزاد رائے. مسعود بھائی آپ میری بات سن لیں نا, آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ بات نہیں سنتے نا, آپ ذرا چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. فرمائیں عمران نیازی کی جو یہ حکمت عملی تھی اپوزیشن کو دبانا, اپوزیشن پہ مقدمات بنانا, یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی معاملات جانے کے لیے ہم تو تیار ہو گئے تھے جب ہمارے سارے, اور ہم نے یہ ہر فورم پہ یہ نوٹ کرایا, یونائٹڈ نیشن جو ہیومن رائٹس کے ہیں ہم نے اس کے بیچ میں بھی یہ چیز ریز کی, ہم ہر جگہ پہ ریز کر رہے تھے. نیب کی وجہ سے پاکستان کو جو ہمارا جی ایس پی پلس اسٹیٹس اس پہ سوالات اٹھ رہے تھے کہ نیب آپ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں, آپ ملک میں تو ہیومن رائٹس نہیں ہیں, آپ کے گاٹ اٹ سر, آپ کا پوائنٹ بالکل, آپ حکومت میں اب آپ سب صحیح کر لیجئے گا نا, اب آپ حکومت میں مگر آپ کے پاکستان کے جتنے بھی سفارت خانے تھے, پاکستان میں جتنے بھی یہاں پہ سفیر بیٹھے ہوئے تھے, کیا وہ ان چیزوں سے لا علم تھے کہ پاکستان کی حکومت کیا کر رہی ہے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ؟ ان پہ 15 کلو کی جو ہیروئن ڈالی جا رہی ہے, یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ کون کہے گا ٹھیک ہے نا, 15 کلو کی ہیروئن کے معاملے کو تو آپ اٹھا کے پھینک دیا نا آپ نے. وزیر داخلہ بن گئے نا رانا ثناءاللہ صاحب, چھوڑ دیں اس معاملے کو نا. سلیم بخاری صاحب, سر یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 2 مرتبہ ہمارے سامنے امپورٹنٹ ترین فائنڈنگز جو ہیں وہ 2 مرتبہ ہمارے سامنے آ گئیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی. اس کے بعد پھر آج رانا ثناءاللہ صاحب کا وہی پرانا موقف جو پہلے اختیار کیا گیا تھا کہ ایسا کوئی خط نہیں آیا, اگر آیا تو اسے ٹیمپر کیا گیا. یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت حکومت کو کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے, ضرورت کیا ہے اس کی آپ کے نزدیک؟ بہت شکریہ آپ کا مسعود, آپ نے یاد کیا مجھے اپنے پروگرام میں. یہ بحث تو بہت طویل ہے, میں کوشش کرتا ہوں مختصر لفظوں میں اپنا مدعا بیان کرنے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے ڈیمارشز, اس قسم کے کیبلز آنا بالکل نئی بات نہیں ہے. مجھے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے کوئی 190 کے قریب ڈیمارشز اور اس طرح کی دھمکیاں حکومت امریکہ کی طرف سے اچھی طرح یاد ہیں. اگر آپ کو ریفرنس چاہیے ہو تو میں آپ کے سب کے لنک بھیج دیتا ہوں, آپ دیکھ لیجئے گا خود بھی. اس کے بعد یہ کہ عمران خان صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں عمران خان صاحب نے بتایا کہ ایک ٹیلی فون کال آئی تھی جنرل مشرف کو کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, نہیں ہیں ہم آپ کو بدترین مثال بنا دیں گے. اس وقت چونکہ وہ جنرل صاحب کے ساتھ تھے اس لیے انہوں نے اس وقت اس کو مداخلت قرار نہیں دیا, جس کے نتیجے میں ہم نے اس جنگ کا حصہ بنے اور ہم نے ہزاروں ہمارے جوانوں نے اور پاکستانیوں نے شہادتیں پیش کی. اس وقت تو وہ مداخلت نہیں تھی. گزارش, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا مس ہینڈلڈ ہو گیا ہے پورے کا پورا قصہ. 2 چیزیں ہم کنفیوز کر رہے ہیں, ایک وہ کیبل ہے جو ایمبیسڈر نے بھیجی, اور ایک وہ خط ہے جو لہرایا گیا اور بعد میں اسمبلی میں بھی آیا اور کورٹ میں بھی گیا, سپریم کورٹ میں بھی بھیجا گیا. آپ کو یاد ہے اسپیکر نے بھی بھیجا, ڈپٹی اسپیکر نے بھی بھیجا. تو 2 چیزوں کو ایک تو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کیبل ہے جو اوریجنل اسد مجید صاحب کی تھی, جس کی کنفرمیشن انہوں نے اب حالیہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا کمیٹی کا, اس میں انہوں نے دوبارہ دہرا دی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 2 دفعہ کی کمیٹی کے بعد جو سب سے کی ورڈ تھا جس کو سازش قرار دیا گیا, وہ سازش کی ڈینائل نہ صرف نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ہوئی ہے بلکہ پاکستان آرمی کے سینئر ترین سپوکس پرسن نے کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا ہے, اور یہ تک کہا ہے کہ پاکستان کی سپریم اور سپر انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کی تحقیقات کی اور اس میں سازش کا لفظ نہیں پایا گیا. اگر سازش نہیں ہے اور وہ الفاظ ہیں جس پہ یہ کہا گیا کہ دیکھیں بھائی آپ کے ہاں جو بھی رجیم ہے اس وقت, وہ ہم اس وقت پریشان ہیں چونکہ وہ ماسکو چلے گئے ہیں, اب دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ مستقبل کی پلاننگ یا اسٹریٹجی کیا بنے گی.
اس کو لے کے اسے سازش قرار دینا میرے خیال سے تھوڑی سی زیادتی اس لیے ہے کہ اگر ڈپلومیٹک ٹرمینالوجی کا آپ کو پتہ ہے، اگر آپ نے ڈپلومیٹک کوریج کی ہو تو آپ بالکل سمجھ سکتے ہیں کہ اس قسم کے خط کے جواب میں سازش کا بیانیہ تو ختم ہو جاتا ہے نا، جو ریاست نہیں ہوا نا. آپ یہ آپ کہہ رہے ہیں منصور، یہ آپ کہہ رہے ہیں منصور، یہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا ختم. پلیز ڈونٹ لیٹ اس ناٹ مسعود بات کر رہا ہوں. یہ آپ کے اور میرے ذہنوں میں ختم، یہ آپ کے اور میرے ذہنوں میں ختم ہو گیا ہے. یہ جن کا ہے بیانیہ ان کا اسی طرح ابھی علی محمد خان صاحب آپ کو بتائیں گے، وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا 2 نیشنل سیکورٹی کونسل کی کمیٹی کی میٹنگز کافی نہیں تھی کہ اس معاملے کو اور طریقے سے ہینڈل کیا جاتا، بجائے اس کے کہ پاکستان کو میک اور بریک کی سچویشن پر لے کے جائیں ہم. میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا کچھ. میرے خیال سے سر میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اور یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس معاملے کو مس ہینڈل نہیں ہونا چاہیے. ایک موقف آ گیا ہے، پی ٹی آئی اس کو نہیں مانتی، اس کو لے کے پبلک میں جا رہی ہے، اس پر اپنی پوری تحریک چلا رہی ہے. یہ ان کا سیاسی حق ہوگا، وہ بالکل استعمال کریں. لیکن ایک اور بات بیچ میں لانا کہ ایسا کوئی خط تھا ہی نہیں. اگر نہیں تھا تو یہ 2 میٹنگز کس پر ہوئیں؟ اگر یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس میں کوئی کاریگری دکھائی تھی تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب کا اب کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہے، ان کے خلاف تو پھر مقدمات ہونے چاہیے، ان کو تو بند ہونا چاہیے اس وقت. میں ایک جملے میں منصور اگر آپ اجازت دیں تو اس کو طے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سر میں مسعود بات کر رہا ہوں، مسعود رضا. ایک کیبل کو ڈیسائیڈ I'm sorry معاف کر دیجئے گا مجھے یار، غلطی سے نکل گیا منہ سے. 2 چیزیں ہیں، ایک وہ کیبل ہے اوریجنل جو اس بات چیت پر مبنی ہے اور فارن آفس کو بھیجی گئی. ایک پھر اس کی پیرافریزنگ کی جاتی ہے، اس کے اوپر اپنی اسیسمنٹ شامل کی جاتی ہے، وہ بن گیا ہے وہ خط. 2 چیزوں کو کنفیوز اگر آپ کریں گے تو پھر یہ کانسپریسی بھی رہے گی اور پھر یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ آلویز ہیپنس. سائفر جو آتا ہے اور جس طرح کی کیبلز آتی ہیں اس کی لینگویج بالکل اور ہوتی ہے، اور جب اس کو انٹرپریٹ کر کے پیرافریزنگ کر کے اس کو ایویلیویشن کی جاتی ہے، اس کو اسیسمنٹ کی جاتی ہے، دین اٹ بیکمز اے فارن آفس ڈاکومنٹ. یہ فرق ہے دونوں میں، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیجیے. تو ہم مان لیں اس بات کو جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں ٹیمپرنگ کی گئی. نہیں، وہ یہ مان ہی نہیں رہے کہ خط ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں خط ہے. فرق میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک اوریجنل کیبل ہے، ایک اس کو انٹرپریٹیو طور پہ فارن آفس اپنی اسیسمنٹ بناتا ہے، ایک وہ لیٹر کہہ لیں، آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں. تو یہ آئی ایم ناٹ ڈینائنگ کہ لیٹر نہیں ہے، یہ لیٹر فارن آفس کا ہے، کیبل ایمبیسڈر کی ہے. ٹھیک ہے سر. علی محمد خان صاحب اگر آپ اس پر کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو بالکل کیجیے گا. ساتھ ساتھ یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے سر، یہ تو متفقہ طور پر آپ نے اس کو سارے جو ممبران ہیں ان کو تعینات کیا تھا اور اس پہ بڑا اعتماد تھا آپ کو. متعدد موقع پر عمران خان صاحب اور آپ کی لیڈرشپ کہتی رہی ہے کہ ہمیں پورا اعتماد ہے. آج اگر آپ کی مرضی کے فیصلے نہیں آ رہے ہیں، آپ مطمئن نہیں ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ان کو ریزائن کر دینا چاہیے، گھر چلے جانا چاہیے. سر یہ آئینی عہدے ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک مدت ہوتی ہے. جب آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے، اب آپ سے غلط ہوا ہو یا صحیح ہوا ہو تو اسے برداشت کرنا چاہیے. جو آئینی مدت ہے ان شخصیات کی، ان کو پوری کر دینی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. آخری طاقت آتے ہیں، میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. آج تھوڑا مجھے کہنے دیجئے، رانجھا صاحب کے لہجے میں تھوڑی مجھے تلخی نظر آئی. شاید حکومت کا اثر آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس رعونت سے وہ بیٹھے ہیں، اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں، تخت پہ بیٹھے ہیں یوں جیسے اترنا ہی نہیں. تو یہ تخت بڑا عرضی ہے رانجھا صاحب، یہ بڑا عرضی ہے، جو بھی حال ہی میں ہم اس سے اتریں. اچھا 3-4 باتیں میں جلدی آپ کے ساتھ تلخی کرنا. ہاں 3-4 باتیں میں کروں گا. پہلی بات تو میں الیکشن کمیشن پہ آ کے کر دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن، میں رانجھا صاحب کے بارے میں کہہ رہا تھا، تھوڑا غصے میں مجھے آج نظر آئے. تو دیکھیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب یہ بات کر بھی چکے ہیں شاید کہ ریکمنڈیشن وہ کن کی تھی. بہرحال جن کی بھی ریکمنڈیشن تھی، اب وہ ایک آئینی عہدے پہ ہیں، ان کو چاہیے غیر جانبدار رہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب. لیکن جس طریقے سے ابھی بھی آئی تھنک 27, 28, 29 کو شاید ہماری پیشیاں لگائی ہیں، عمران خان صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہماری جماعت نے کہ ہمارا احتساب نہ کریں.
لیکن ہم یہ کہیں کہ ایٹ پار کریں، پیپلز پارٹی اور نون کو بھی ویسے ہی تاریخیں دیں تاکہ وہ بھی ذرا ان کا کچا چھٹا سامنے آئے۔ ایک طرف 3.5 سال حکومت کرنے والی جماعت ہے اور ایک طرف 40 سال سے حکومتیں کرنے والی جماعتیں، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ ایک جسٹ ڈیمانڈ ہے، احتساب اگر ہو تو سب کا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیں 3-4 باتیں ہیں۔ آج رانا صاحب نے اپنے آپ کا مذاق اڑایا ہے اتنے بڑے عہدے کا جو ان کو بائی ڈیفالٹ مل گیا ہے۔ یہ ویسے میں بتا دوں، یہ ہمیں کہتے تھے کہ ہائیبرڈ رجیم ہے، میں ان کو کہتا ہوں یہ ہائیبرڈ پلس رجیم ہے۔ دس از اے ہائیبرڈ پلس رجیم، کیونکہ اگر آپ رول رجسٹر نکال لیں جیل خانہ جات کا تو رانجھا صاحب جیسے کچھ لوگوں کو نکال کے، باقی تو ایسے لگ رہا ہے جیسے جیل خانہ جات سے لوگوں کو اٹھا کے یہاں پہ ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ سب کے سب بشمول وزیر اعلیٰ جو ہے جو کینڈیڈیٹ ہیں ابھی اوت نہیں لیا، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں ہمارے امپورٹڈ پی ایم شہباز شریف صاب، سب کے سب جو ہیں وہ ضمانت پہ ہیں اور کوئی سیاسی کیسز نہیں ہے، ہائیبرڈ رجیم کوئی بری چیز تو نہیں تھی نا۔ یہ بات ہو گئی۔ اب دوسرا مسعود صاحب ذرا ہولے ذرا صبر سے اب کام لیں، آپ نے کافی دیر بعد مجھے موقع دیا ہے۔ دوسرا، جہاں تک یہ مراسلے کا تعلق ہے، میں نے کیوں کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنا مذاق اڑایا ہے؟ رانا صاحب، یہ مسلم لیگ نون کی کور کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا جس کو آپ ادھر سے کان پکڑ کے ادھر سے نکال دیں۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی 2 اوپر تیلے میٹنگز ہوئی ہیں اور اس کے بیچ میں ڈی جی ISPR صاحب کی پریس کانفرنس آئی ہے۔ ایک تو خط کی ویراسٹی اسٹیبلش ہے، خط موجود ہے، دوسرا وہ خط جن الفاظ میں موجود ہے انہی الفاظ میں وہاں پہ آیا، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ دونوں جو NSC نیشنل سیکیورٹی کونسل کی دونوں میٹنگز، پہلی میں کہا گیا کہ مداخلت پہ سخت احتجاج ہے، تشویش ہے، اور اس پہ آپ ڈیمارش کریں، احتجاج کریں، اور تمام ممبران کو جو ہے آپ ان کیمرہ بریفنگ دیں، جس میں یہ لوگ نہیں آئے کیونکہ ان کو پتہ تھا اس میں کیا ہے تو آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری نیشنل سیکیورٹی کونسل جس کو شہباز صاحب نے ہیڈ کیا، اس پہ میرا ایز اے وکیل اعتراض تھا، ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی، کہ nobody can be a judge in his own cause۔ جس آدمی پہ سازش کا بینیفیشری ہونے کا الزام ہے اسی کے نیچے میٹنگ ہو رہی ہے کہ جناب آپ چیک کریں سازش ہو رہی ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال ان کے نیچے جو میٹنگ آئی اس نے پہلی میٹنگ کی تمام منٹس کی تصدیق کی اور اس کو اپ ہولڈ کیا۔ تو یہاں تو بیانیہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا جو ہے نالا علیہ میں بہ گیا، وہ تو بات ختم ہو گئی، خط موجود ہے۔ اب صرف یہ نقطہ کہ کیا سازش ہے یا انٹرفیئرنس ہے۔ دیکھیں، آپ کا جو وہاں پہ ہائی کمشنر تھے اسد مجید صاحب، وہ اپنی بات پہ یہاں کھڑے رہے اور انہوں نے کہا کہ سائفر بالکل ہے، ہم نے بھیجا ہے اور بائی نہیں وہی ہے جو موجود ہے۔ اب جو سائفر تھا اس میں تو وہ مکالمہ آنا تھا جو ان کا وہاں ڈیوڈ لو سے ہوا، ڈونلڈ لو ہے کہ ڈیوڈ لو ہے، اس کے ساتھ ہوا، اس میں تو ظاہر ہے اس نے مکالمے کے دوران تو ان کو یہ نہیں بتانا تھا کہ ہم نے سازش کیسے کیسے کرنی ہے، ہم نے شہباز صاحب کو رابطہ کرنا ہے، ہم نے فلانے کو کرنا ہے، انہوں نے تو صرف اپنی دھمکی آپ کو بتا دی، تو وہ یہاں پہ بے نہیں پہنچ گئی۔ اب آپ نے یہ جو عمران خان صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے، میں وہاں موجود تھا، جس میں کہا کہ جوڈیشل انکوائری کمیشن اس کا ہوس اوپن کورٹ میں سپریم کورٹ کے، تاکہ پتہ لگے کہ ان دنوں میں اچانک کیا ایسے ہوا کہ تمام اپوزیشن پلس ہمارے ڈسیڈنٹس جو ہمارے لوٹے کارکنان تھے عہدیدار، ان سے ان کی ملاقاتیں امریکن ایمبیسی والوں کی، اور اس کے بعد اچانک اس طرح سے عدم اعتماد کا آ جانا۔ اور آخری بات، یہ میرا پوائنٹ لے لیں، عمران خان صاحب بالکل ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، ہمارے چیئرمین ہیں، لیکن اب سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ پاکستان کے وزیراعظم بھی تھے۔ وزیراعظم ایک آئینی عہدہ ہے اور سب کا ہے۔ آپ کے آئینی وزیراعظم کے خلاف مداخلت ہوئی ہے، بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی ہے، جس کو نیشنل سیکیورٹی کونسل نے 2 بار ایکسیپٹ کیا ہے، جس میں آپ کے ڈی جی ISI اور اس میں آپ کے چیف آف آرمی سٹاف تمام عہدیدار موجود تھے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس بالکل آپ کا پوائنٹ آئی گیا علی، مجھے بریک کی طرف جانا ہے، لیکن پاکستان کے وزیراعظم کے خلاف جب بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہو تو کیا وہ پھر رجیم چینج آپ اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے؟ اور دوسرا یہ آپ کا موقف ہے، اور اسی پر تو ڈیڈ لاک ایک سیاسی بحران جو ہے وہ اسی پر تو ہے کہ آپ کی بات کو موجودہ حکومت کتنا سنتی ہے، ادارے کتنے سنتے ہیں، اور اسی پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹمپریچر ہے وہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا۔ میں تو آپ سے ایک لائٹر نوٹ پہ پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ نے ہائیبرڈ پلس رجیم کی بات کی، تو سر یہ ہائیبرڈ رجیم کوئی بری چیز تو نہیں رہی نا سر؟ اب پلس ہو جائے تو زیادہ اچھی ہے۔ مسعود رضا صاحب میری بات سن لیں، آپ اور میں اور ہم سب، یہ رانجھا صاحب ینگ آدمی، ہمارے بچوں نے اور آپ نے، ہم سب نے یہاں اپنی زندگی آدھی گزارنی ہے، اور ہمارے بچوں نے پوری گزارنی ہے۔ ہم کسی بڑی پاور کے سٹوج بن کے نہیں رہ سکتے۔ سزا عمران خان کو کس چیز کی دی گئی؟ ماضی میں ایک سزا ہمارے وزیراعظم کو دی گئی نیوکلیر پاور کی،
اس پہ سٹینڈ لینے کی. اس وزیر اعظم کو اس بات کی سزا دی گئی کہ وہ اڈے مانگ رہے تھے. یہ اب ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. اڈے نہ مانگنے پہ انکار پہ کہ میں ایبسولوٹلی ناٹ گیو یو, ہم آپ کو جگہ نہیں دیں گے جہاں CIA وہاں سے ڈرونز اٹھا کے افغانستان پار جا کے وہاں لوگوں کو. سر ایک بریک لینے دیں مجھے, ایک بریک لیتا ہوں سر. بریک کے بعد یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتی ہیں. ایک مختصر سے پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جس پر سب کی نظریں ہیں اور وہ صوبہ پنجاب میں جو ایک بحرانی کیفیت ہے. اب اپڈیٹس یہ ہیں اس میں کہ گورنر پنجاب نے ایک رپورٹ بھیجی ہے صدر مملکت کو. 6 سوات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب آئین و قانون کے مطابق نہیں ہوا. وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی ووٹنگ کا ریکارڈ ٹیمپرڈ ہے. پولیس کی خلاف رولز ایوان میں پولیس کو داخل کیا گیا اور ارکان اسمبلی کو ووٹ دینے سے روکا گیا. ووٹنگ آئین کے 2 شیڈول کے منافی طریقہ کار اختیار کیا گیا اور رولز آف بزنس جو ہیں اس کے مطابق اسپیکر کو نتائج سے آگاہ کرنا ہوتا ہے, وہ بھی آگاہ نہیں کیا گیا. اور گورنر کا انتخابی عمل سے مطمئن ہونا ضروری ہے. لیکن اس میں اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کا جو استعفیٰ تھا وہ گورنر کو موصول ہی نہیں ہوا, کیونکہ وہ تو انہوں نے وزیر اعظم کو بھیجا تھا. جب استعفیٰ ہی موصول نہیں ہوا تو استعفیٰ منظور کیسے کر لیا گیا, اور اس پر گورنر پنجاب نے رہنمائی مانگی ہے. تو یہ صورتحال ہے اور اس پر میں محسن شاہ نواز رانجھا صاحب سے جاننا چاہوں گا, مگر وہ اس وقت ان کی لائن دوبارہ مل رہی ہے. علی محمد خان صاحب, کیا یہ جو گورنر صاحب نے لاہ عمل اختیار کیا ہے, سر کو انہوں نے جو خط لکھا ہے, جو رپورٹ اپنی بھیجی ہے, واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اس تمام پروسیس کو جو اب ہو چکا ہے, ایک انتخاب ہو چکا ہے, وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اب حمزہ شہباز صاحب اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, تو یہ تمام پروسیس رول بیک ہو سکے گا؟ کہ ایسا واقعی آپ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جو گورنر پنجاب صاحب کا سٹانس ہے وہ تو ایک آئینی سٹانس انہوں نے لیا ہے. جی, گورنر پنجاب نے ایک آئینی سٹانس لیا ہے چیمہ صاحب نے, اور وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی, کسی بھی فیصلے کی بنیاد اگر غیر آئینی ہو تو وہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ آئینی نہیں ہو سکتا. اگر ایک آئینی سقم ہے تو وہ تو موجود ہے. ہاں, اگر آپ نے اپنی ایک آفیشیل کیپیسٹی میں کوئی ڈیوٹی آپ کر رہے ہیں اور آپ اپنی سیٹ پہ موجود ہیں, آپ سے کوئی آئینی لیکھونا قانونی کمزوری رہ جاتی ہے, لیکن آپ اپنی سیٹ پہ ہیں, ایوری ڈے یوز میں یہ ہو سکتا ہے. لیکن کیا پھر اس کو ایک عدالت اس کو ایوری ڈے افیئرس کا کنسیڈر کرے گی؟ کیونکہ نارملی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر سیٹ پہ موجود ہیں اور آپ نے ایوری ڈے افیئرس چلا رہے ہیں اور آج کے دن آپ سے کوئی قانونی غلطی ہو جاتی ہے تو اس بنیاد پہ آئندہ کے اگر فیصلے لے لیے گئے ہیں تو وہ اس کی بنیاد پہ اس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے, نگیٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس میں چونکہ ایک آفس کا چینج ہے, ایک آفس کا ختم ہونا ہے, اس وجہ سے, اور گورنر بھی چینج ہوا, تو اس وجہ سے اس کو آپ کنٹینیوٹی آف آفس تو کہہ نہیں سکتے. تو وہ جو ڈاکٹرائن ہے کہ کنٹینیوٹی آف آفس تو ایسا نہیں ہو سکتا علی بھائی کہ گڈ فیتھ, یہ غلطی جو ہے یہ بزدار صاحب نے کر دی, ایک ٹائپو ہو سکتا ہے, ایک غلطی انہوں نے کر دی, کیونکہ اگر انہوں نے یہ غلطی نہ کی ہوتی تو پھر وہ یہ انتخاب نہ ہونے دیتے, اپنا آفس نہ چھوڑتے, ان کے منسٹرز اٹھ کے گھر نہ چلے جاتے, پھر جب چودھری سرور صاحب نے ان کو بلایا تو ان کے پاس نہ جاتے. یہ سب کچھ تو ریکارڈ کا حصہ ہے. انہوں نے جا کر اپنے استعفے کی تصدیق وہاں پر کی, یہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو یہ غلطی تو عثمان بزدار صاحب کے کھاتے میں بھی آ سکتی ہے نا؟ مسعود صاحب, 2 باتیں مجھے کہنے دیجئے کہ ایک تو بڑا مشہور میکسم ہے لاء کا کہ ignorance of law is no defense. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی قانونی غلطی کی ہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا, تو آپ کو پتہ نہیں تھا لیکن آئین تو واضح ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آئین میں اور قانون میں ہر کام کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے اور کسی اور طریقے سے نہیں ہوتا. یہ بھی ایک مشہور ڈاکٹرائن ہے کہ a thing which is supposed to be done in some particular way has to be done in that particular way and no other way. تو یہ چیزیں آئینی ہیں, قانونی ہیں. اور گورنر صاحب نے یہ نہیں کہا, جہاں تک میری معلومات ہے, میری ان سے ڈائریکٹ تو بات نہیں ہوئی, کہ میں اوت نہیں لے رہا, لیکن وہ اس پہ انہوں نے آئینی رائے لی ہے کہ اگر ایک آفس آئینی طور پہ
اگر ایک آفس آئینی طور پہ جس کو ڈیجورے یا ڈیفیکٹو کہتے ہیں، ڈیفیکٹو تو چینج ہو گیا، یعنی وہ چلے گئے، ایک اور شخص نے اسمبلی کے اندر آ کے وہاں پہ نو کانفیڈنس سارا کچھ ہو گیا، پروسیس سارا ہو گیا، سوری اس کا الیکشن کا پروسیس ہو گیا، لیکن ڈیجیورے جو ہے وہ تو آج بھی آئینی طور پہ تو وہی وزیر اعلیٰ ہیں، کیونکہ ان کا آئینی طریقے سے استعفیٰ قبول نہیں ہوا. تو یہ ایک آئینی معاملہ ہے، اور اس پہ جو رائے انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے لاہور سے پنجاب سے لی ہے، میرے خیال میں وہ رائے آنے دیں، اور اس کے بعد جو بھی آئین بتائے گا، آئین اپنا راستہ خود لیتا ہے. تو اس میں عدالتیں اور سب جو بھی اس پہ نوٹس وغیرہ لے رہی ہیں، تو ان سب کو میں یہی کہنا چاہوں گا اپنی حکومت کی طرف سے، جو ظاہر ہے اب ہماری تو نہیں ہے لیکن وہاں گورنر ہماری نامزد کردہ ہیں، تو گورنر صاحب کے بہاف پہ مجھے کہنے دیجئے کہ کوئی غیر آئینی کام نہ کریں. میں محسن صاحب سے جانتا ہوں اب ان کی پارٹی اس پر کیا رائے رکھتی ہے؟ آئینی رائے لینا گورنر صاحب کا حق ہے. ٹھیک ہے محسن صاحب، جو گورنر پنجاب نے صدر مملکت کو رپورٹ بھیجی ہے وزیر اعلیٰ کے نئے انتخاب کے حوالے سے، وہ تو اس میں تو ایسی باتیں انہوں نے کر دی ہیں کہ یہ تو انتخاب ہی غلط طریقے سے ہوا، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بزدار صاحب نے تو استعفیٰ ہی نہیں دیا. جب وہ استعفیٰ انہوں نے گورنر کو بھیجا ہی نہیں، چودھری سرور صاحب جو پرانے گورنر تھے، تو یہ قبول کیسے ہو گیا؟ تو ان کے مطابق تو اس وقت تک وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہی ہیں، تو یہ جتنا پروسیس ہوا یہ سب اڑ کے رہ گیا. یہ تو ایک بڑی، دیکھیے یہ تو ایک بڑی انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بات کی ہے یہ تو بالکل ہی غیر آئینی بات ہے. ویسے میں بڑا حیران ہوں مسعود بھائی کہ جس طرح سے آئین اور قانون کا مذاق اس موجودہ یہ سابقہ جو حکومت ہے تحریک انصاف کے لوگوں نے اڑایا ہے، یہ بہت ہی حیران کن چیز ہے. اور ہٹ دھرمی سے جس طریقے سے آئین توڑا ہے، میں ذرا تھوڑا سا نرم لہجے میں بھی بات کروں گا. میرا بھائی علی محمد خان کہتے ہیں کہ ہم دکھی کیوں ہیں؟ ہم دکھی اس لیے ہیں کہ علی محمد صاحب جس دفتر میں بیٹھا ہوں، آپ نے یہاں پر بھی نیب بھیجی تھی مجھے گرفتار کرنے کے لیے، اس دفتر میں بھی نیب آئی تھی. یہ وکیل کا دفتر ہے اور میرے خلاف کوئی الزام نہیں تھا. پھر ہائی کورٹ نے نیب سے کہا تھا کہ اس نے کیا کیا، آپ نے کوئی دربار لگایا ہے وہاں پہ، اور پھر نیب کو شرمندہ ہو کے جب میرے خلاف الزام نہیں تھا تو اپنا شو کاز نوٹس واپس لینا پڑا تھا. میں وکیل ہونے کی حیثیت سے بچ گیا تھا، لیکن میرے کئی پارٹی کے کولیگ جو تھے وکیل نہ ہونے کی وجہ سے عدالتوں جیلوں میں 6 مہینے گلے سڑے ہیں جھوٹے الزاموں میں. تو دکھ تو ہوتا ہے نا. تو آپ سے تو اس لیے یہ دکھ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. آپ تو میرے دکھ کو سمجھتے ہیں، آپ میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، آپ کا میں احترام بھی کرتا ہوں. لیکن بات جب تک یہ ہے کہ جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری کا، تو میں ایک چیز صدر سے پوچھوں گا کہ دیکھیے جتنا آئین کو آئین شکنی ہمارے صدر صاحب عارف علوی میرے بھی کولیگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کی ہے، کیا وہ آئین شکنی جو ہے اگر ہم اس کو صدر کے مواخذے میں لے جائیں تو مجھے افسوس ہوگا کہ پاکستان کے صدر کے خلاف تحقیقات جب پارلیمنٹ میں ہوں گی، اور چاہے ان کی 2 تائی اکثریت والی جو ایک پوائنٹ ہے، ان کی جو اراکین ہیں جو سینٹ میں بیٹھے ہیں وہ بھی صدر کو ووٹ نہیں دے سکیں گے، کیونکہ وہ آئین سے غداری میں چلے جائیں گے. وہ اپنے آئین کی جو اپنا اوتھ حلف اٹھایا ہے اس کی غداری میں چلے جائیں گے، کیونکہ آئین کی شکنی صدر نے کی ہے اور اس پہ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں. اور ہمیں بڑا افسوس ہوگا کہ ہم پاکستان کی تاریخ میں جس طرح ایک وزیر اعظم کو آپ وکیل بھی ہیں نا، میں پھر سلیم صاحب کے پاس کرنا پڑے. ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پوائنٹ ہے کہ بزدار صاحب نے استعفیٰ بھیج دیا وزیر اعظم کو اور گورنر نے اس کو قبول کر لیا، تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ گورنر کو تو بھیجا ہی نہیں استعفیٰ. یہ تو گورنر نے جب دیکھیں، گورنر صاحب نے جب اس کو قبول کیا، ان کی آپ کو دیکھنی پڑیں گی انٹینشنز کیا تھیں. اگر انہوں نے اس استعفے کے بعد دوبارہ سے لکھا ہوتا کہ جی میں نے یہ استعفیٰ نہیں دیا، اور جب استعفیٰ قبول کر لیا جاتا تو ایک ٹائم لیمٹ اویلیبل تھی، اس ٹائم لیمٹ کے بیچ میں بھی انہوں نے اپنے اس لیٹر کو ریووک نہیں کیا، پھر وہ عدم اعتماد کا حصہ بھی بن گئے، تو پھر تو وہ سارا ایک پروسیس کمپلیٹ ہو گیا. ان کی جو نیت ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، اور وہ ہوتی بھی ہے کہ اگر وہ اعتراض کرتے، اور جس طرح وہ بزدار صاحب کو یہ بینیفٹ پاکستان کے تمام سیاستدانوں میں حاصل ہیں کہ وہ غلطی کر کے کہتے ہیں میں بھول گیا تھا، تو وہ بھول بھی نہ اس سلسلے میں، کیونکہ ظاہر ہے پرویز الہی کو راضی کرنا تھا تحریک انصاف نے، تو اس عمل میں اگر وہ بھول جاتے تو پرویز الہی صاحب ناراض ہو جانے تھے. تو وہ عثمان بزدار صاحب کے جو ایکشنز ہیں، آفٹر ایکشنز جتنے بھی ہیں استعفیٰ بھیجنے کے بعد، عدم اعتماد کے پروسیس تک اعتراض نہ کرنا سفیشینٹ ہے ان کے اس آرگیومنٹ کو ختم کرنے کے لیے. تو اس آرگیومنٹ کی قانونی حیثیت نہیں رہتی. جہاں تک پچھلی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ باقی چیزیں آئین، تو اب میرے خیال سے ہم 2 چیز کرنے جا رہے ہیں. ایک تو ہم سوری صاحب کو ایک قانونی نوٹس دینے جا رہے ہیں،
کہ آپ نے جو رولنگ دی تھی اس کو سپریم کورٹ نے بھی میلا فائڈے لفظ استعمال کیا, نیشنل سیکیورٹی نے بھی لکھ دیا کہ کانسپریسی نہیں ہے, اس کے باوجود آپ جلسوں میں تقریریں کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے کوئی کھربوں روپے کا ایک نوٹس تیار ہوگا 174 پارلیمنٹ کے ممبران کی طرف سے, جس کی کل پہلی جو قسط ہے شروع ہونے جا رہی ہے. سوری صاحب کو ہم نوٹس بھیج رہے ہیں کہ آپ عدالتی فیصلوں کی ایک خلاف ورزی کر رہے ہیں, آپ عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں, آپ معافی مانگیں 15 دنوں میں. اگر انہوں نے معافی نہ مانگی تو پاکستان کے مختلف حلقوں میں جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں وہ 174 کے قریب دعوے دائر کریں گے, جس میں سوری صاحب کو ہر مقدمے میں ہر تاریخ پہ خود پیش ہونا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے, لیکن بریک سے پہلے میں سوال سلیم بخاری صاحب آپ کے پاس آؤں گا, اور میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ دونوں معزز مہمانوں کا آپ نے موقف سن لیا. علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ آئینی مسئلہ ہے اور آئین اپنا راستہ, قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا, اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہیں. دوسری طرف محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ہوگا انٹینشن پر, کہ انٹینشن کیا تھی, اور انٹینشن ثابت ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا پروسیس ہوا ہے. عثمان بزدار صاحب کہاں کہاں پیش ہوئے, گورنر کے پاس گئے, پھر وہ پارلیمان میں تحریک عدم اعتماد کا حصہ ہی بنے. آپ کے نزدیک فیصلہ کس چیز پر ہوگا, اور یہ جو بحران ہے یہ مزید کتنا پرولونگ ہو سکتا ہے؟ ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. پنجاب میں ایک سیاسی اور آئینی بحران ہے جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے, اور پی ٹی آئی کے پاس بہت سارے ایسے آپشنز موجود ہیں کہ وہ حمزہ شہباز صاحب کو حلف لینے سے روک سکتے ہیں, اس معاملے کو بہت ڈیلے کر سکتے ہیں. سلیم صافی صاحب کہاں تک یہ معاملہ جا سکتا, سلیم بخاری صاحب کہاں تک یہ معاملہ جا سکتا ہے, اور یہ جو وزیر اعلیٰ کے استعفے کا معاملہ ہے یہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ اگر یہ بھی طے ہو جائے تو اس کے بعد بھی آرٹیکل 63A کا جو ریفرنس ہے وہ جا چکا ہے. اس کے علاوہ گورنر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ریکارڈ آیا ہے اس الیکشن کا وہ ٹیمپرڈ ہے, اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے. تو صدر صاحب یہ بھی کر سکتے ہیں. کتنا پرولونگ ہو سکتا ہے یہ معاملہ؟ بہت شکریہ آپ کا. ایک تو میں نے اور آپ نے حساب برابر کر لیا, میں نے آپ کو منصور کہا, آپ نے مجھے سلیم صاحب. میں معذرت ہاتھ جوڑ کر میں کوشش کرتا ہوں اس معاملے کو سمیٹنے کی. نہیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں علی محمد خان, میں نے پہلے بھی کہا تھا, ہمارے بہت محترم, بہت دل میں ہمارے ان کی قدر ہے, لیکن جوش خطابت میں اور پارٹی کی لائن کے تحت ہم کچھ باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں جس کو کمپیریٹیو ٹرمز میں دیکھا جائے تو عجیب و غریب نتائج نکلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت کی پوری کیبنٹ جو ہے اس کو اگر موازنہ کریں تو وہ ساری اڈیالہ جیل میں جائے گی. تھوڑا سا اپنی کیبنٹ کی طرف بھی آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کو فرصت ہو تھوڑی سی, تو کچھ نام میں لے دیتا ہوں, باقی آپ پر چھوڑ دیتا ہوں. آپ کی کیبنٹ میں ہی تھے ترین صاحب بھی, علیم خان صاحب بھی, پرویز خٹک بھی, محمود خان بھی, اور اپنے شہزاد اکبر صاحب بھی. معلم جبہ ہو, چاہے پی ٹی آر ہو, چاہے کوئی ہو, یہ سارے معاملے اسی طرح کے ہیں, اور ابھی تو کیسز اس رجیم نے بھی آپ پر بنانے ہیں. اس کے بعد دیکھیں گے کس کی سلیم بھائی انڈیپینڈنٹ رائے دینا, مجرمانہ نون لیگ کے لیے رانجھا صاحب بیٹھے ہیں. نہیں میں آ رہا ہوں نا, میں آ رہا ہوں. نہیں اس کے لیے میں آ رہا ہوں, بالکل آ رہا ہوں. نہیں, میں نے کہا میں تھوڑا سا ریفرنس کو دے دوں. دوسرا یہ کہ کانفیڈنس لیٹر کے حوالے سے جو نو کانفیڈنس کا معاملہ وہ 6 مہینے پہلے سے چل رہا تھا اور پوری دنیا کو پتا تھا. جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرنے کا مطلب علی بھائی یہ ہے کہ آپ دونوں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز پر بلیو نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے جو کہہ دیا اس کے بعد پھر کسی کمیشن کی ضرورت نہیں رہتی. اگر آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کنفرم کر دیا ہے, پھر جوڈیشل کمیشن کاسٹ کے لیے مانگ رہے ہیں, ان کو مانگنے دیجیے. اب آ جائیے جناب, آپ کا جو سوال تھا اس کے اوپر. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چونکہ پروی ہوں کچھ ڈیولپمنٹس کا, اس لیے میں بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں. چودھری سرور صاحب ان کے استعفے کے منظور کرنے سے ایک دن پہلے بنی گالہ میں تھے. وہاں ان سے کہا گیا کہ اس ریزگنیشن پر آپ دستخط کر دیں. انہوں نے کہا یہاں میں نہیں کروں گا, اسے آپ مجھے بھیجیں, میں اپنے سٹاف سے کنسلٹ کروں گا, رائے لوں گا, پھر کروں گا. اس کے بعد انہوں نے حتمی کام یہ کیا کہ بزدار صاحب کو بلایا اور کہا کہ کنفرم کیجئے استعفیٰ میرا ہے. بالکل وثوق سے میں کہہ رہا ہوں, اس کے اندر کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس کو. اور جب ان پرسن کنفرم ہو جائے استعفیٰ تو اس کے بارے میں کوئی سوال اٹھنا اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. دوسری بات یہ کہ اس کو کیا ڈیلے کر لیں گے, 2-3 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے, صدر صاحب نے پہلے اوتھ لینے سے انکار کیا, اس کے پاس ان کی یقیناً کوئی نہ کوئی آئینی جواز موجود ہوگا. پھر 3 وزراء سے لے کیوں لیا؟ یہی حال ہوگا یہاں بھی. تاخیر آپ کر سکتے ہیں, جس سے جو 2 چیزیں اخذ ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو کانسٹیٹیوشن رسپانسبلٹیز کا پتہ نہیں ہے یا اس کا ریگارڈ نہیں ہے. یہ میرے خیال سے پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے, اس کے اوپر ریویو کرنا چاہیے. یہ حلف تو لینا پڑے گا,
آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اور ہو بھی جائے گا. لیکن جو ان 2 عہدوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے حضرات نے کیا ہے یہ یاد رہے گا. یہ میں علی بھائی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کو فیس کرنا اور جو پڑے ان گا. لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کیا سلیم بخاری صاحب، آپ کو وہ نظر نہیں آتا جو امریکی پہ امریکی انٹرفیرنس پہ یہ لوگ گھس بیٹھ کے بیٹھ گئے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاکستان کی تمام برائیوں کی جڑ سلیم بخاری صاحب. پنجاب کے معاملے پہ بات ہو رہی ہے نا، دیکھیے سلیم صاحب یہ بھی فرمائیے، مجھے سب نظر آتا ہے. پنجاب میں آپ سوال فرمائیں، آپ جواب دیں. سلیم صاحب نہیں دیکھی، آپ کو نظر نہیں آئی، یا آپ کے نظر کا چشمہ بڑھا دیں؟ یہ جو وہاں لوٹ مار کے حوالے سے آپ کی لوٹ مار کے حوالے سے باقی کہانیاں بھی تو ہیں نا یار. کوئی دبئی بھاگ گیا، کوئی کہیں بھاگ گیا یار، اور کہانیاں نہ کریں نا، وہ بھی سامنے آئیں گی نا. نہ کرو، نہ چھیڑے نا یار. مجھے ایک ٹیکنیکل سوال ذرا ان کی بھی کلاس لینا جو انہوں نے وہاں پہ کیا ہے، جو انہوں نے خرید و فروخت کیا، ذرا وہ بھی تو سر میں نے پوچھے ان سے، جب ان سے پوچھے، جب ان کی حکومت علی بھائی سلیم صاحب بڑی ان کی کلاس لیتے رہے ہیں، سلیم صاحب بڑی کلاس ان کی لیتے رہے ہیں. ابھی جی میں گواہ ہوں، آپ بالکل لیتے رہے ہیں. ابھی ہوگی شروع ہونے والی ہے. صدر مملکت تو پرانے سبق تو سب بھول گئے نا. اگر صدر مملکت اس بات پر ڈٹے رہتے ہیں، جو لوٹا کریسی اور وہ گورنر صاحب کی بات مانتے ہیں، جو پنجاب اسمبلی میں جو کیا ہے مسلم لیگ نون نے کہ پولیس کو بھیج دیا لوگوں کو، ہماری ایک ایم پی ابھی بھی وینٹیلیٹر پہ ہے. سلیم صاحب یار خدا کے لیے علی محمد بس کر اچھا ایک منٹ علی محمد خان صاحب نہ کرو یار، یہ نہ چھیڑے. علی محمد خان صاحب اگر اسمبلی کے اندر استعفیٰ نہیں دیا تھا گزدار صاحب نے، کیسے پہلے تو اس کا جواب دے دیں. دونوں طرف سے زیادتی ہوئی ہے، لیکن آپ دونوں طرف کو کنڈیم کریں نا. آپ صرف پی ٹی آئی اور جو ہے ان کا ہمارا کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو کیا، جو خرید و فروخت ہوئی، جو لوگوں کی وفاداری تبدیل ہوئی، جو وہاں مارا ماری ہوئی، جو وہاں پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں کبھی پولیس آئی اندر، کتنا یہ شرمناک تھا. علی محمد اگر آپ کو یہ تاثر ملا ہے کہ میں یک طرفہ کر رہا ہوں، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کیا. آپ نے چونکہ پوائنٹڈ سوال کیا تھا، آپ بڑے بھائی ہیں، لیکن میں صرف یاد دہانی کے لیے کہہ رہا تھا. باتیں کی ہیں. چلے یہ بات کلیئر ہو گئی. سلیم بخاری صاحب، میں ایک اہم بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اور اکثر لوگوں کو اس کا جواب چاہیے کہ اگر صدر مملکت صاحب ڈٹے رہتے ہیں اپنے اسٹینس پر، میرا وقت ختم ہو گیا، میں اگلا سوال نہیں کر پاؤں گا، اور میرا سوال یہ تھا کہ صدر مملکت اگر ڈٹے رہتے ہیں اور وہ نہیں کرتے اور عدالتی حکم کو بھی نہیں مانتے، تو اس وقت ان کا مواخذہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ اکثریت بھی موجود نہیں ہے ان کے مواخذے کی، تو اور ان کے خلاف جو ہے وہ عدالتوں کی طرف سے کیا کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ انہیں استثناء بھی حاصل ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں کچھ جو مجھے کرنے تھے، لیکن میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، علی محمد خان صاحب، سلیم بخاری صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.